बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। दिसंबर की यकबस्ता रात का तीसरा पहर था। होटल अब भी लोगों से खचाखच भरा हुआ था। रशीदा मेरी बीवी कई बार मुझे फोन कर चुकी थी। हामिद की तबीयत ठीक नहीं, जल्दी से घर आए। मैं जल्द से जल्द होटल मुकफ्फल करना चाहता था, लेकिन गाहक भी अल्लाह की रहमत होता है, और फिर घर आई लक्ष्मी कौन ठुकराता है। मैंने ये सोचकर खुद को तसल्ली दे दी कि हामिद को ठंड लग गई होगी, हल्का सा बुखार ही तो होगा। शहर शहर अपने होटल के चेन बनाने का मेरा ख्वाब अधूरा था। ग्राहकों से भरा होटल देखकर मैं खुली आंखों से ख्वाबों के महल में खो गया था। ग्राहक खुश गप्पियों में मसरूफ थे और मैं खुश फहमियों में। एकदम खुशबू का एक झोंका हॉल में दाखिल हुआ तो सबकी निगाहें दरवाजे पर जम गईं। एक हसीना अंदाज़े दिलरुबाई से चलती हुई हॉल में दाखिल हो रही थी। उसके कदमों से उठने वाली पाजेब की दिलकश झनकार एक अजीब सा सहर पैदा कर रही थी। वो निगाहों के घेरे में हॉल में बैठे हर शख्स को मबहूत करती वस्त में एक ऑन रिजर्व मेज संभाल कर बैठ गई। लोग जिस तरह चश्मदिल शाद किए हुए थे, इतनी इज्जत और तकरीम तो किसी बादशाह के नसीब में भी नहीं लिखी गई। हुस्न यूसुफ देखकर अगर शहर की औरतों ने हाथों की उंगलियां काट ली थी, तो यहाँ भी मर्दों की आंखें उसके मुजस्सम वजूद पर जम गई थीं। उस दरीदा हुस्न से हर कोई अपनी निगाहों के पैमाने लबरेज कर रहा था। डिटाई की भी हद होती है, मैंने सोचा, लेकिन सब लोग मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ और मोतबर थे। कुछ जो हकीकतन भी महज़्ज़ब थे, मेरी तरह दीदे फाड़ फाड़ कर तो ना सही, लेकिन कन अखियों से चश्मे दिल को सुकून पहुंचा रहे थे। उसने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। यकीनन उसे अपनी जानिब उठती बल्कि जमी निगाहों का एहसास हो गया था, इसीलिए उसने जल्दी से कॉफ़ी का मग खाली किया। जिस तरह बेनियाज बैठी थी, उसी शान बेनियाजी से चलती बनी। वापसी पर भी होटल के दाखिली दरवाजे तक हजारों आंखों के साथ मेरी आंखों ने भी उसका भरपूर साथ दिया। जब वो नजरों से ओझल हो गई तो औरों की तरह मेरी निगाह भी दरवाजे से कफ अफसोस मिलती हुई खाली लौट कर दिल के बजाय दिमाग के काबू में आ गई और करेंसी नोटों पर आकर आंखें जम गई। चश्मे जदन में होटल खाली हो गया। हर किसी ने उसके पीछे लपकना चाहा। पेमेंट लेकर वेटर मेरे सर पर चढ़ दौड़े। सब लम्हा भर में होटल छोड़ना चाहते थे कि एक लम्हे की ताखीर से कहीं वो गोहरे नायाब मकसूद हाथ से निकल न जाए। लेकिन थोड़ी ही देर में वो जो दिल की प्यास बुझाने के लिए उस गुलनार के पीछे भागे थे, तसव्वुर में या से महरूमी लिए वापस लौट आए। सबके खाली हाथ थे और निगाहों में हसरत छलकती थी। कुछ की हालत तो ऐसी थी जैसे कुल पूंजी ही लुटने के बाद बंदा बेयारो मददगार बैठा हो। उस रात की कब सुबह हुई, कब शाम ढली, मुझे कुछ खबर नहीं। अगली शब में न जाने कब उसका मुंतजर था, लेकिन हुस्न वालों की ये भी एक अदा ठहरी कि तड़पाते बहुत है। लम्हा लम्हा मेरी निगाहें दाखिली दरवाजे की तरफ उठती और नामुराद ही लौट आती। दिल ने एक उम्मीद बांध ली थी कि वो आज फिर जरूर आएगी, हालांकि वो मेरी मुस्तकिल क्लाइंट भी नहीं थी। फिर भी पागल दिल मेरा उम्मीद से दामन लगा बैठा था। हामिद का बुखार उतर चुका था। आज मुझे कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन आज गाहक जल्दी में थे। वक्त से पहले ही होटल में हू का आलम था। मुलाजिम सफाई सुथराई के लिए सामान समेटने लगे। आस दम तोड़ गई, लेकिन उसकी आमद ने इस कौल पर मोहर सब्त कर दी कि मायूसी गुनाह है। दिलों की शहजादी आन बान शान से होटल में दाखिल हुई। मारे खुशी के मेरे वजूद में रेशा तारी हो गया। उसने एक निगाह करम मुझ पर डाली तो हुस्न किताब ना लाते हुए मेरी तो जैसे जान ही हलक में अटक गई थी। कोई बहरा उस वक्त सर्विस के मूड में नहीं था। इससे कबल हम 2-3 ग्राहकों को लौटा चुके थे, लेकिन उसके आते ही यूं उसकी तरफ लपके जैसे शीरनी पर मक्खियां। मुझे वो सारे रकीब लगने लगे। जी चाहा अभी इन सब को चलता कर दूं। मेरा बस नहीं चलता था, वरना मैं खुद आदाब बजा लाता
اور شہزادی کے حکم کی بجا آوری کرتا، لیکن میرے پیشے کے تقاضوں نے مجھے زنجیر باپا کر دیا تھا۔ اس نے آج پھر کافی کا آرڈر دیا۔ وہ انجان بنی بیٹھی تھی اور میں نگاہ کرم کا منتظر اور اس معمے کو حل سوچنے لگا۔ کسی بہانے کس طرح اس کے قریب جاؤں۔ جس لمحے اس کے لبوں نے کپ کو چھوا، میرے دل میں ایک انہونی خواہش نے جنم لیا، کاش میں وہ کپ ہوتا۔ مجھ سے پہلے بھی تو لوگ قمیص کا بٹن، سونے دی تویتڑی اور ہاتھ کا کنگن ہونے کا اظہار کر چکے ہیں۔ یہی لمحہ قبولیت کا تھا۔ مجھے کسی طرح درد و تکلف میں نہیں پڑنا تھا۔ شہزادی کافی کے کپ سے چسکیاں لیتے ہوئے خود ہی میرے پاس کاؤنٹر پر آ گئی۔ دل تو بے قابو تھا ہی، اس نے مجھے میرے نام سے پکارا۔ کیسے ہو خوشی؟ تو دماغ میں زلزلے کے جھٹکے کی زد میں آ گئے۔ شہزادی میرے نام سے کیسے واقف تھی؟ میرے وجود کی حالت ہیرو شیما سے کم نہیں تھی۔ میری تمام حصیں مفلوج ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر میری حالت سے محظوظ ہوتی رہی، جیسے کوئی پرانا بدلہ چکا رہی ہو۔ پھر مزید کچھ کہے بنا وہ مسکراتے ہوئے لہروں کی چال کو شرماتی ہوئی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میرا دماغ کافی دیر تلک آفٹر شاکس کی زد میں رہا۔ میں نے گناہوں سے لتھڑی ہوئی زندگی سے رجوع کر لیا تھا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنا شیوا بنا لیا تھا، لیکن کبھی حسن و حسینائیں میری کمزوری ہوا کرتی تھی۔ شہزادی نے ہوٹل میں قدم رکھا اور فرما کر میرے وجود میں اکتوبر کے زلزلے سے زیادہ تباہی مچا دی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ قہقہوں کے طوفان میں میرے من کے اندر سے ایک آواز گونجی۔ میں استغفار کا ورد کرنے لگا، لیکن حسن کافر کب کسی میں ایمان چھوڑتا ہے۔ فیصل، حسان، خالد اور میں مختلف شہروں نسلوں سے تعلق رکھنے کے باوجود جب ایک کالج میں جمع ہوئے تو ذہنی ہم آہنگی نے ہمیں جلد ہی دوستی کی مالا میں پرو دیا، اور اس طرح ہم آہنگ کر دیا کہ بن ایک دوسرے کے جینا مرنا دشوار ہو گیا۔ کالج چھوٹے بھی 1 دہائی سے زیادہ مدت گزر چکی تھی، لیکن ابھی تک ہماری دوستی قائم و دائم تھی۔ کالج سے فراغت لے کر آج تک ہم ایک معاہدے کے تحت 1 سہ ماہی میں 3 بار ضرور اکٹھے ہوتے، اور یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری و ساری تھا۔ ملاقات کے لیے میرا ہوٹل ہی بہترین ایونیو تھا۔ آج پھر ہم اکٹھے تھے۔ گپ شپ تو خوب ہوئی، جم کے ہوئی، لیکن پہلی بار یہ محسوس ہوا جیسے ہم سب ایک دوسرے سے کچھ مخفی رکھے ہوئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ہمراز تھے، ہمارے درمیان کوئی ذاتی معاملہ، بات چیت، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ ہماری یہ نشست ہمیشہ طوالت اختیار کرتی تھی، جو صبح گئے تک جاری رہتی، لیکن آج میرا اندر کا چور جو کسی اور کی راہ تک رہا تھا، میرا دل جو کسی اور کا منتظر تھا، جلد از جلد اس محفل کو خلاصی کا متمنی تھا، اور خلاف معمول وہ تینوں بھی جلدی میں تھے۔ لہٰذا اس اسمبلی کا اجلاس 4 جھوٹوں کے ساتھ معینہ وقت سے پہلے ہی اختتام پذیر ہو گیا۔ انہیں رخصت کر کے دل نے ٹھنڈا سانس لیا اور آنکھیں دروازے پر جم گئی۔ وہ رات سولی پر گزری، دل بجھ سا گیا اور نگاہیں بھی نامراد کی دعا کی خاطر خالی لوٹ آئی۔ آج مجھے انتظار کی سولی پر چڑھے ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن شہزادی نہیں لوٹی تھی۔ جانے کیوں؟ دلدار بھی اہل دل کو تڑپا تڑپا کر جنم جنم کے بدلے لیتے ہیں۔ وہ تو مجھے جانتی تھی، لیکن وہ کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ کدھر گئی؟ مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ دل تھا کہ سنبھلتا ہی نہیں تھا، جان پر بنی تھی۔ کاروبار تو مندہ بھلا چلتا ہی رہتا تھا، میری تو عبادات میں بھی خلل آ گیا تھا۔ سب فرائض میں عبادتاً نہیں بلکہ عادتاً نبھا رہا تھا۔ نماز میں پہلے خشوع و خضوع کی کمی تھی، اب تو میرے وہ سجدے بھی قضا ہوئے جو ادا کیے تھے۔ نماز میں کسی کیفیت تھی۔ چند دنوں بعد میری امیدیں دم توڑنے لگی تھی۔ دل پر مردہ ہو گیا تھا، وقت کا احساس تک نہیں تھا، سب موسم بے معنی ہو گئے تھے۔ بس ایک ہی موسم تھا، جدائی کا موسم۔ وقت تھم گیا تھا، لیکن گھڑی کی ٹک ٹک جاری تھی۔ میرے دوست پھر آن موجود ہوئے، میں گمسم تھا۔ مایوس نہ ہو، ہماری کیفیت بھی مثل تمہاری ہے، حسان نے کہا۔ باقی سب نے اس کی تائید کی۔
کیسی کیفیت؟ میں انجان بننے لگا۔ تاریخ پھر خود کو دہرانے لگی ہے۔ خالد کی آواز پر قہقہے گونجنے لگے۔ مجھے فکر نے اپنی زد میں لے لیا۔ میں ان کی بات کی تہ تک پہنچ گیا تھا، لیکن اپنی زبان پر لانا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا مطلب؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ انجان نہ بن مولوی، تجھے جو بیماری لاحق ہوئی ہے ہم بھی اسی مرض کے مریض ہیں۔ میں ان کے ارادوں کو بھانپ گیا تھا، کیونکہ حوادث زمانہ نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، اسی لیے وہ تاریخ دہرانے کے متحمل ہو سکتے تھے، لیکن میں برے ماضی کو دفن کر چکا تھا۔ وہ ایک مصمم ارادے سے اٹھے اور میں نے بے دلی سے انہیں الوداع کیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار اگر تاریخ نے خود کو دہرایا بھی تو تاریخ کی کروٹ بدلنے میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ میرا پچھتاوا بھرا ماضی میری نظروں کے سامنے دھندلانے لگا۔ میٹرک تک انسان کنویں میں مینڈک کی طرح ہوتا ہے، اور کالج جا کر دل و دماغ کے ساتھ جسم کے تمام اعضاء بھی کھلتے پھولتے پھلتے رہتے ہیں۔ شاید ہم چاروں دوستوں کا ضمیر ایک ہی تھا، وجود الگ الگ تھے، لہٰذا ہمیں یکجا ہونے میں ذرا دیر نہ لگی۔ کالج کے دور میں 6 روڈ جیسی حسین چارہائی پنڈی شہر میں کہیں نہیں دکھتی۔ ذرا کم فاصلے پر طلبہ و طالبات کے کالج، روڈ پر نیلے پیلے آنچل پہنے لڑکیاں، اور 6 روڈ کی جانب بوائز کالج کی باؤنڈری وال پر بیٹھے دیوان۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی وسیع رقبے پر تعمیر یونیورسٹی ہے، بس کو ایجوکیشن کے بجائے پیریڈ اور کلاسز جدا جدا ہیں۔ میں نے کبھی شاعری کی نہ سنی، لیکن 6 روڈ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک بار طبع آزمائی کی تھی۔ بھلی نظم لکھی تھی جس کے مصرے اب تو ذہن میں کہیں گڈمڈ ہو گئے ہیں۔ میں خاصا دل پھینک قسم کا بندہ تھا۔ اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوتے اور پھر ہر ٹکڑے پر ایک علیحدہ نام کندہ ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پختگی آ ہی جاتی ہے۔ ہم گرتے پڑتے 4th ایئر تک پہنچ گئے، یہاں تک پہنچتے پہنچتے جہاں لڑکی کے گرد شہزادے کا سحر و دم توڑنے لگتا ہے، وہاں لڑکا بھی چوزی چوزی ہو جاتا ہے، اور ہر نئی فرسٹ ایئر کو فری ہینڈ مل جاتا ہے۔ لیکن اب کیفیت کچھ یوں ہو جاتی ہے کہ 1 انار 100 بیمار۔ کالجز کے باہر ہونے والے جھگڑوں کی بنیاد اصل معاملے پر ہوتی ہے۔ جب کوئی حسینہ ہزاروں دلوں پر راج کرنے لگتی ہے، رقابت جنم لیتی ہے، تو سر پھٹنے لگتے ہیں۔ ایسی ایک ساحر حسینہ تھی جس کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ گاؤں سے نکلی تھی اور شہر فتح کر لیا تھا۔ جدھر جاتی حسن کی بجلیاں گراتی جاتی۔ ہر اہل دل کا دل اس کے حسن سے مالا مال تھا، اپنی طاقت سے واقف تھی۔ اس کے حسن کے جال میں ہر ایک پرندہ پھڑ پھڑا رہا تھا۔ لڑکوں کے ہر گروپ، ہر محفل میں اس کا تذکرہ تھا۔ میرے دل میں بھی اس کی محبت ٹھاٹھے مار رہی تھی، لیکن میں کالا کلوٹا اور کہاں پورا کالج جو رقیب تھا۔ میری تمنا تھی وہ اپنے حسن کے گال پر مجھے تل کی طرح سجا لے۔ اس کی خاطر پورا شہر تو کیا سارے جہاں سے بھی نمٹ لیتا، لیکن جلد ہی یہ عقدہ کھلا کہ میرے جگری دوست بھی میرے رقیبوں میں ہی شامل ہیں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت اور قوت سے جمپ لگائی، لیکن منہ کی کھانی پڑی۔ اس کی محبت نے ہم دوستوں کے بیچ فاصلے بڑھا دیے، لیکن جو مایوسی حصے میں آئی اس سے ملنے والی حقارت کے لاوے سے جو نفرت پھوٹی، اس نے ہم دوستوں کو پھر یکجا کر دیا۔ میں بد شکل سہی، لیکن 4th ایئر تک پہنچتے پہنچتے کافی تجربہ کار ہو چکا تھا۔ میرے والد نے بھی بھلے وقتوں میں دھن دولت کے لیے یک کے بعد دیگرے 4 شادیاں کی تھیں۔ یوں سمجھ لیں لڑکیوں کو شیشے میں اتارنے کا فن مجھے ورثے میں ملا تھا۔ دیر لگی آنے میں ان کے، شکر ہے پھر بھی آئے تو۔ میں ناکام نہیں لوٹا، اپنا لوہا منوایا۔ میں نے ہر مہر ثبت کر دی کہ عشق میں شکل و مال کچھ کام نہیں آتا، بس صلاحیت اور انتظار درکار ہوتا ہے۔ محبوب جادو ٹوٹکوں کے بغیر ہی قدموں میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ میں نے مار کا سر کر لیا تو میرے دوست پھر کھچے کھچے رہنے لگے۔ میں نے دوستی پر چاہت قربان کر دی۔ وہ میرے فریب میں آ گئی، اور ایک دن ہم سب دوستوں نے مل کر اس حسین پھول کا رس نچوڑ لیا۔ مجھے دھوکے باز، فریبی کے تانے اور گالیاں تو سننی پڑی، لیکن ہماری دوستی ہمالیہ سے بھی مضبوط ہو گئی۔ ہم لوگ کالج چھوڑ کر عملی زندگی میں آ گئے۔ ہمیں شعبے بھی ایسے ملے یا چنے گئے جہاں عرق النساء نچوڑنے کے زیادہ مواقع میسر تھے۔ مجھے ہوٹل ورثے میں ملا تھا، جس کے کمرے حسن کے پیاسوں کی آماج گاہ بنے۔
حسان نے بھی عورتوں کی ضرورت کی ہر شے سے دکان سجا لی۔ خالد نے بینک جوائن کیا تھا، اس نے بھی ان عورتوں کو شیشے میں اتار رکھا تھا جن کے خاوند کو پیسے کی ہوس سمندر پار لے گئی تھی۔ فیصل کو فی الحال کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ باپ کے حرام کی کمائی آرام سے اڑا رہا تھا۔ اس پہلی شہزادی کے حسن کا جو خون ہمارے ہونٹوں کو لگا تھا، ابھی تک اس کی پیاس بجھ نہیں رہی تھی۔ ہماری حالت اس شیر جیسی تھی جو ایک بار کسی انسان کا شکار کر لے تو انسانی خون کا ہی پیاسا رہتا ہے۔ ہم اپنی دنیا میں مست صرف اور صرف اپنے من مانی کرتے ہوئے رنگین یہ وقت میں گم تھے کہ بڑوں نے پھولوں کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ یہ مالا کوئی نہیں توڑتا، ہم نے بھی جوڑ رکھی ہے، اور اس کی خوشبو سے بھی مہکتے رہے اور من مرضی کی خوشبو سے بھی مہکتے رہے۔ ہم تو وہ تھے جو کاغذ کے پھولوں سے بھی خوشبو چرا لیا کرتے تھے۔ ہم سب شگفتہ پھولوں کے معاملے میں خود کفیل تھے۔ شیطانی فعل سے غیر علانیہ توبہ کر لی تھی، یا پھر بڑھتی عمر نے اجتماعی گناہ پر شرم کا پردہ ڈال دیا۔ ہاں، جب آپس میں ملتے اپنے نئے نئے معاشقے بیان کرتے، فلمیں اب بھی دیکھتے تھے اور فحش گوئی کرتے نہیں تھکتے تھے۔ زندگی مست مست سی گزر رہی تھی۔ پھر ایک شہزادی نے ساکت جھیل میں کنکر پھینک دیا۔ یہ سوغات بھی گاؤں سے آئی تھی۔ نام میں کیا رکھا ہے، یہ شہزادی تو گاؤں سے ہمیں نشانے پر لے کر شہر میں آئی تھی۔ حسن اس پر مہربان تھا اور وہ ہم پر جان چھڑکنے لگی تھی۔ اس نے ارادتاً ہم چاروں کے لیے اتنا کشٹ کیا تھا اور یہاں ہمیں جدا جدا کر کے چست کرنے آئی تھی، لیکن اس کی سازش دم توڑ گئی۔ ہم چاروں پھر اکٹھے ہو گئے۔ اس نے ہمیں للکارا مگر بے بس تھی۔ ہمیں شہر کے جنگلی ہونے کا تانا دیا، لیکن ہم پر وحشت طاری تھی۔ پھر وہ واسطے دیتی رہی، لیکن ابلیس انسانوں کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرتا ہے تو سب وحشی درندے بن جاتے ہیں۔ جو ہمیں چت کرنے آئی تھی خود چاروں شانے چت ہو گئی تھی۔ ہماری ہمالیہ جیسی مضبوط و بلند دوستی میں درار ڈالنے آئی تھی، خود ریزہ ریزہ ہو کر لوٹ گئی۔ جانے اس کا کیا بنا؟ آج کے دور میں ہوتی تو انگلینڈ اور امریکہ اس کے قدموں میں ہوتے۔ برائی کی دنیا میں بڑی سج دھج ہوتی ہے۔ نہایت ہی پرفریب وادی میں جو اترتا ہے اس کا وجود یہی مٹی ہو جاتا ہے۔ لیکن قسمت کی دیوی ایک بار پھر لازمی دروازے پر دستک دیتی ہے۔ رب کائنات انسان کو سنوارنے کا ایک موقع ضرور دیتا ہے۔ بچی کی پیدائش کے بعد میرے اندر تبدیلی رونما ہونے لگی تھی۔ مجھے بھی قدرت نے ایک شوق دیا تھا اور میں الحمدللہ سنور گیا تھا۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ میرے بیٹے کے ہلکے سے بخار پر میری بیوی رشیدہ نے میرا ہوٹل میں بیٹھنا دوبھر کر دیا تھا۔ حامد ہماری اکلوتی اولاد تھا۔ حامد کو ذرا سی بھی کوئی تکلیف چھو جائے اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے۔ جب میں نے موج میلوں میں تھا تو زیادہ اولاد کا روگ نہیں پال سکتا تھا۔ 2 بچے خوشحال گھرانہ، ہم دونوں کی باہمی رضامندی تھی۔ اس معاملے میں ہم نے بچی کی پیدائش کے بعد پکا بند باندھ دیا تھا۔ شاید قدرت کو یہ بات پسند نہ آئی، یا پھر میری آزمائش تھی۔ ہلکے سے بخار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میری چاند سی بیٹی کو مجھ سے چھین لیا۔ میری وہ بیٹی میں جب بھی گھر لوٹتا معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ میرا سواگت کرتی، اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے میرے جوتے اتارتی، ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پاؤں پر مساج کرتی، جوتے اتارتی، پیار کرتی۔ ایک یہ لمحہ ہوتا تھا جب میری آنکھیں رب کے شکر سے تر ہو جاتی تھیں۔ اپنے ماضی کو دیکھتا تو اپنی معصوم بیٹی کو دیکھتا تو پچھتاوے خون کے آنسو بن کر میری آنکھوں سے ٹپکتے۔ ایک ہلکے سے بخار نے میری بچی مجھ سے چھین لی۔ اولاد سے بڑی دولت اور کیا ہوتی ہے؟ پھر بیٹیاں تو ہوتی ہی رب کی رحمت اور برکت ہیں۔ میری دولت مجھ سے چھن گئی تو دل ٹوٹ گیا، دل کرچی کرچی ہوا تو روح تڑپ گئی، اور جب روح مرجھا جائے تو روحانی خوشی ہی مرہم بنتی ہے، اور روحانی سکون تو محض یاد الہی سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ اب میرے 3 ہی ٹھکانے تھے، گھر، ہوٹل اور مسجد۔ برائی کی جڑ کمروں کو گرا کر میں نے شادی ہال بنا دیا تھا۔ برے دوستوں کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ مجھے تعلیم دی گئی، ہمیں برے سے نہیں برائی سے نفرت کرنی چاہیے۔ حسن کی دیوی نئی شہزادی نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا تھا۔ میں جتنا اسے بھولنا چاہتا تھا وہ اتنی ہی میرے اعصاب پر سوار تھی۔ مسجد بے دلی سے جاتا، گھر میں میری خوش مزاجی نے بد مزاجی کا روپ دھار لیا تھا۔ ہوٹل کے ملازمین جو میرے نام کی مالا جپتے تھے میرے چڑچڑے پن اور بے وقت غصے سے خوف کھانے لگے۔ لیکن دیوی زمین میں سما گئی تھی یا آسمان نے اچک لیا تھا، مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ ہمیں چکما دے گئی۔ میں نے کہا
کیوں؟ کیا ہوا؟ خالد نے پوچھا۔ وہ لوٹ کر نہیں آئی۔ کون کہتا ہے؟ حسان جھٹ سے بولا۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی سچائی تصدیق کی تھی۔ مولوی، یہ مسجد نہیں، محفل ہے یارا، یہاں تو جھوٹ مت بول۔ فیصل جھلا اٹھا۔ کوئی میرے سچ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ مولوی، تو اب ہم سے پردہ پوشی کرنے لگا ہے۔ اب ہم سے کیا پردہ؟ ہم پر تو وہ روزانہ مہربان ہوتی ہے، لیکن جدا جدا۔ ہم نے ایک دوسرے سے پوشیدہ نہیں رکھا، پھر تو کیوں اس سے ملنے کو صیغہ راز میں رکھ رہا ہے؟ انہوں نے میری ایک نہ مانی، بس اپنے کہتے گئے۔ انہوں نے جتنی باتیں کرنی تھی کی، جتنے طنز کے تیر چلانے تھے بے دریغ چلائے۔ اپنے دوستوں کی جسمانی حالت دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ جونک کی طرح انہیں چمٹ گئی ہے۔ قابل رشک صحت مند جسم کے مالک اب پس مردہ اور زرد زرد دکھائی دیتے۔ ان کی عمروں نے اترائی کا سفر شروع کر دیا تھا، لیکن ان کے لچھن وہی تھے۔ جانے وہ حسن کی دیوی تھی یا چڑیل جس نے انہیں لاغر اور نیم مردہ کر دیا تھا۔ میرا خدشہ درست نکلا تھا۔ اب کی بار جو حسن کی دیوی ہم پر حملہ آور ہوئی تھی وہ عام شہزادی نہیں جو ہمارے فریب کے جال میں پھنس جاتی۔ ہم اس کے دام الفت کا شکار ہو گئے تھے۔ تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرا رہی تھی، لیکن اب کی بار شکاری شکار ہو گئے تھے۔ اس نے دوستی کی مضبوط زنجیر توڑ دی تھی۔ مجھے تو اس نے جھلک دکھا کے ہجر کی سزا دے دی تھی، لیکن باقی سب کا اکیلے اکیلے خون نوش فرما رہی تھی۔ وہ تینوں کمبل کو اتارتے تھے، لیکن کمبل ان کی جان کو آ گیا تھا۔ میرے دل میں بھی اس کی تمنا کے بجائے اس کے خوف نے گھر کر لیا، یہ جاننے کے بعد کہ اس کی اصل حقیقت اور اصلیت کیا ہے۔ میری خواہش تھی وہ کبھی ہوٹل نہ آئے۔ آج پھر اس نے ہوٹل کو رونق بخشی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ ہوٹل میں موجود اور لوگ مجھ پر رشک کرنے لگ گئے اور میں کانپنے لگا۔ بیٹھو۔ اس کا لہجہ تحکمانہ اور قاتلانہ تھا۔ آج اس نے 2 کپ کافی کا آرڈر دیا تھا۔ تم کیا چیز ہو؟ میں نے بیٹھتے ہی کہا۔ تمہیں کیا دکھتی ہوں؟ دھوکہ، دھوکہ۔ اس کے وجود کی آگ اس کے لہجے میں در آئی۔ ہاں، تم حسن کے دھوکے میں میرے دوستوں کا خون چوستی ہو۔ کافی آ گئی تھی۔ اس نے کافی کی چسکی لی اور انداز دل ربائی سے بھولی۔ دھوکے باز بھی کہتے ہیں کہ دھوکا ہوا ہے۔ پھر اس نے ہمارے ماضی کے کالے کرتوتوں کی ڈائری کا ورق ورق پڑھ کر سنا دیا، جسے روز جزا حرف حرف پڑھ کر سنایا جائے گا۔ میرے دوستوں نے پھر تاریخ دہرائی، لیکن ہر بار کے فاتح اب مفتوح تھے۔ وہ جو حسن میں لہر لہر طوفان برپا کر کے انہیں تباہی کے دہانے پر پہنچا کر بے یار و مددگار چھوڑ دیتے تھے، اب وہ دوست بوند بوند زہر حلق سے اتار رہے تھے۔ وہ مجھ پر بھی اپنے حسن کا وار کر چکی تھی۔ میں گھائل بھی ہوا تھا، اس نے بھی تسلیم کیا تھا، اور مجھے بھی پختہ یقین تھا کہ میری ٹوٹی پھوٹی عبادات ہی اس کے آڑے آئی تھی۔ تم واقعی خوش نصیب ہو، تمہاری عبادت نے تمہیں محفوظ رکھا۔ میں جب بھی دوستوں کو فرمان الہی کی ترغیب دیتا وہ مجھے برائی کی طرف پلٹنے کی دعوت دیتے، لیکن میرے رب نے مجھے بچا لیا اور میرے دوستوں کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی، کیونکہ انہوں نے اپنی کوشش نہیں کی۔ اللہ کے فرمان کے مطابق برائیوں سے بچ کر عبادات الہی کا پابند ہو جاتے، اور اس کے لیے قرآن میں ہے کہ جب کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے اور اس کی طرف سے اللہ منہ موڑ لیتا ہے۔ واقعی یہ حقیقت ہے۔ جب ایک شخص اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے تو پھر اس پر شیطان اپنا تسلط جما لیتا ہے۔ شیطان اور اس کے چیلے طرح طرح سے اسے برائی کی طرف راغب کرتے ہیں، جس کی زندہ مثال میرے دوستوں کے لیے ہے کہ شیطان کے ایک ادنا غلام نے اپنے دام الفت میں پھنسایا اور اپنے حسن کی کرشمہ سازیاں دکھا کر انہیں موت کی دہلیز پر لا کھڑا کیا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرے دوست بے موت اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔